नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सूरतुल नमल कंटिन्यू होगी और उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, नमल का रिव्यू करा दूंगी। जो हम नमल शुरू किए थे एंड के बारे में था, और हम देखे भी एंड के बारे में, चूंटी के बारे में। और ये सूरा रिवील हुआ था मिडिल स्टेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में। और कुछ ट्रेडिशंस बताते कि ये इब्ने अब्बास और इब्ने ज़ैद ने फरमाया कि अश्शूरा के बाद ये सूरतुल नमल और सूरतुल क़सस नाजिल हुई। और कुरान एक गाइडेंस है और एक गुड न्यूज़ है बिलीवर्स के लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, स्टोरी ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस जुज़ में देख चुके, और स्टोरी ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, डिसबिलीवर्स के बारे में बताएंगा। और जो आखिरत के बारे में जो दिन रहेगा, कैसा रहेगा वो दिन, उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया जाएगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरतुल नमल। नमल कंटिन्यू करेंगे और अम्मन खलक़ा से शुरू होगा। यहाँ पर अम्मन खलक़ा सूरे में, ये आयत में ये वर्ड है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जैसा रोज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कुरान की इम्पोर्टेंस के बारे में, क्योंकि कुरान की बहुत अहमियत है। कुरान क्या है? इंटरसीड करने वाला है, कुरान सिफारिश करने वाला है, लेकिन उन्हीं के लिए सिफारिश करेंगे जो इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ता जा और चढ़ता जा। जितना आप कुरान पढ़ेंगे, जितना आप इसको अमल में लाएंगे, वर्ड मीनिंग, तफसीर, ट्रांसलेशन, ये सारे चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताए कि इसको पढ़ो, अमल। और सबसे बेहतरीन चीज़ तुम जो जमा करते हो क्या चीज़ है? कुरान के बारे में मेंशन किया गया कि हम जो दुनिया में जमा कर रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? कुरान है। तो हम चाहते कि हम इससे चूके ना, इसको सीखे, समझे और अमल करें। अम्मन खलक़ा, आयत नंबर 60, सूरतुल नमल। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ातल बहीजा मा कान लकुम अन तंबितु शजरह आ इलाहु मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। अब ये बार बार आएगा, आ इलाहुल मअल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है क्या? अल्लाह को छोड़ के कोई और इलाह है क्या? तो अल्लाह ताला बार बार ये बात को तवज्जो दिलाएंगे कि तुम लोग क्या समझ रहे हैं, अल्लाह को छोड़ के कोई और माबूद है क्या? कोई और इलाह है? मतलब अल्लाह को छोड़ के कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, फिर भी तुम अल्लाह को एक क्यों नहीं मानते? क्योंकि मक्की सूरतें, यहाँ पर मक्की सूरतों में क्या बताया जाएगा कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत के बारे में मेंशन किया जाएगा। तो अल्लाह ताला बार बार इस पे तवज्जो दिलाएंगे कि अल्लाह एक है, फिर भी तुम अल्लाह के साथ शिर्क क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के साथ दूसरे पार्टनर्स क्यों एस्क्राइब कर रहे हैं? भला बताओ तो कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है? किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए? उन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज ना उगा सकते थे। अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी नहीं, बल्कि ये लोग ही है जो सीधी राह से भटक गए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी बोल रहे हैं, आ इलाहु मा अल्लाह, क्या अल्लाह को छोड़ के कोई और इलाह है? क्या तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और को माबूद बना रहे? क्यों तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और को माबूद बना रहे? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, सिर्फ मैं ही तो हूँ, मैं एक ही इलाह हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं मानते? किसी और को इलाह क्यों बनाए हुए है? तो अल्लाह ताला बार बार ये बात दोहराएंगे कि हम गौर फिक्र करें। क्यों ये बात बार बार मेंशन की जाएगी? कि ताकि हम तवज्जो करें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है और इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला है, कोई और इबादत के लायक है ही नहीं। फिर आगे फरमाते हैं, क्या वो जिसने जमीन को करार गाह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदर के दरमियान रोक बना दिया, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद है? फिर यहाँ पर भी देखिए, आ इलाहु मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और कोई माबूद भी है? बल्कि उनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? लेकिन बात यह है कि अक्सर लोग जानते ही नहीं कि सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह ही ये सब करने वाला है।
آیت نمبر 62 ہم کر رہے ہیں سورۃ النمل، کنٹینیوشن ہوگا سورۃ النمل 20ویں پارے میں۔ آگے فرماتے ہیں کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تاریکیوں مطلب اندھیرے میں تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلتی ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہوا چلتی پھر اس کے بعد کیسا واٹر فال ہوتا، کوئی اور ہے یہ چیز کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک کائنات کے جو نشانیاں ہیں نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی اور ہے اس کو سمجھنے والا؟ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ہی ہوں آسمان سے پہلی بارش بھیج رہا ہوں، اور کس طرح ہر چیز اگری، اور دیکھیے پورا واٹر فال پہ پورا ایوری تھنگ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو بول رہے ہیں رزق کا دینے والا میں ہوں، تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کو تم پوج رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو جس کو بھی تم پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس دن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے۔ ان کے پاس مطلب کوئی نالج نہیں ہے، ان لوگ اب ڈیڈ ہو گئے۔ اب جیسا کوئی قبرستان پہ جا کے پوچھ رہے ہیں مرے سو لوگوں سے، یا کوئی بھی چیز کی بھی پوجا کر رہے ہیں، ان لوگ کچھ ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہی، بلکہ یہ اس سے اندھے ہے۔ کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکل جائیں گے؟ تو اب یہاں پر بول رہے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو بول رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا پھر سے ہم نکالے جائیں گے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے۔ آیت نمبر 68 میں بتا رہے ہیں ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی بہت پہلے سے وعدہ کیا جاتا رہا، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اب کیا بول رہے ہیں یہ جو بھی باتیں ہیں نا یہ اگلوں کے افسانے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ کہہ دیجئے کہ زمین چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ المجرمین، تو کیسا ہوا انجام جو لوگ پہلے پریویس نیشنز تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پریویس نیشن کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیے۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے باتوں سے ان کی حرکتوں سے بہت غم ہو رہا تھا اور ڈسٹریس ہو رہا تھا۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارے اندر نا ڈیفرنٹ ایموشنز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو 3 پارٹس آف ایموشن بنایا۔ ایک کیا ہے، ایک سبجیکٹیو کمپوننٹ کیا ہے ہمارے اندر، کہ جب ہم سیڈ فیل کرتے یا اینگری فیل کرتے، یہ ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم۔ اور سیکنڈ کیا ہے، سائیکولوجیکلی ہماری باڈی اس لحاظ سے ایموشن کو ریاکٹ کرتی، کبھی سیڈ ہو جاتی تو کیا ہوتی، آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ تھرڈ چیز کیا ایکسپریسو کمپوننٹ کیا ہے کہ اپن اس کے بارے میں، وہ ایموشن کے بارے میں اپن ریاکٹ کیسا کرتے، تو وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بولتے قرآن میں کہ دیکھو تم حد سے زیادہ اپنے آپ کو گریف مت کرو، سورو مت کرو، کیونکہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انما عسری یسرا، تنگی کے بعد پھر ڈیفیکلٹی کے بعد آسانی ہے۔ تو زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی حالات ہے جو بھی ہے، اور اللہ سے سچویشنز کے بارے میں اگر کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، فرسٹ تھنگ کیا کرنا معلوم ہے، اس کے بارے میں پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا۔ اگر کوئی بیماری بھی آ گئی، کوئی پریشانی بھی آ گئی، اور کوئی فائنانشیل میٹر ہے تو بھی آپ یہ سوچنا کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑی چیز تھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیا۔ سیکنڈ کیا ہے، رونے کے جگہ، پریشان ہونے کے جگہ فوکس کرنا
کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، عبادتوں میں، دعاؤں میں، ذکر میں توجہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو، مطلب ان لوگ عذاب کی جلدی کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے اور پھر عذاب کی جلدی کرتے۔ اچھا اگر تم سچے ہے تو عذاب لاؤ، انفیکٹ ان لوگ مانگ رہے ہیں، ہیسٹینس بتا رہے ہیں، جلد بازی بتا رہے ہیں۔ اچھا تم یہ بول رہے ہیں نا اب عذاب لے کے آؤ، جواب دے دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہو۔ تو بول رہے ہیں کہ تم جو چیز مانگ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے وہ قریب ہو، یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل والا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہے۔ کیا بول رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، تو ناشکری نا نعمتوں کو گھٹا دیتی، ہمیشہ شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جیسا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کتنی شکر گزاری کرے، کتنے نعمتیں دی اللہ۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے میں چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ یقیناً قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ ہوں گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلہ کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہے۔ تو بول رہے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، تو بول رہے ہیں توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، بے شک آپ نے مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر روگردانی کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 80 میں سورۃ النمل بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مردے ہیں، ڈیڈ، کیوں بول رہے ہیں کہ ان لوگ مردے ہیں؟ جو انسان قرآن نہیں سننا چاہتا، دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اپنے کان، آنکھ، اپنا دل استعمال نہیں کر رہا تو ان لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ان تسمیو الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تو وہ لوگ کان لگا کے بھی سنیں گے اور ایمان بھی لائیں گے ہمارے آیتوں میں، فہم مسلمون، اور مسلمون مطلب وہ تابع دار بھی ہوں گے۔ مسلم کیا ہے؟ ایک ایسی اونٹنی کو بولتے جو وہ تابع دار ہے، جو بولے وہ سنتی، تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایک تابع دار، ایک فرما بردار ہے۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ دابۃ الفی الارض ہے نا، آیت نمبر 82 میں بتا رہے ہیں کہ جیسا شی کیمل نکالے تھے نا ماؤنٹین میں سے، ویسے ہی دابۃ الفی من الارض بھی نکالیں گے، ایک جانور نکلیں گا زمین سے اور وہ بات کریں گا، وہ پیغام پہنچائیں گا، وہ لوگوں کو بولیں گا کہ اللہ پہ یقین کرو، کیونکہ اب کوئی بھی امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والا نہیں رہیں گا، نیکی کا حکم دو برائی سے، تو ایک جانور کو نکالیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ایون علم بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے، بغیر سمجھے کیا کرے تم انکار کر دیے۔ اب کیا ہوں گا آگے؟ باسبب اس کے انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ اب آخرت میں کیا ہوں گا؟ اب حجت تمام ہو جائیں گی، اب وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرے،
تو رات کیوں ہے؟ علم یرو ان جعلنا لیلا لیسکنو، تاکہ سکون حاصل کرو، آرام کرو. اور پھر اس کے بعد فرماتے اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا. دن کیا ہے؟ روشن ہے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، تو بہت ہی روشن ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لائے ان کے لیے نصیحت ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا، آیت نمبر 87 میں بول رہے ہیں جیسا ٹرمپٹ میں سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو جائیں گے، ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب سور پھونکیں گے نا، دا ہارن ٹرمپٹ بلو ہوگا، تو زمین آسمان سب ٹیریفائڈ ہو جائیں گے. لیکن اللہ باذن اللہ، اللہ جس کو چاہے اس کو سیکیور اینڈ سیف رکھے گا اور وہ ہمبل بھی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ ہی ہے جو سب کو سیف اور سیکیور رکھنے والا ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا، فرسٹ ایک بار ٹرمپٹ جب بلو ہوگا سب لوگ مریں گے. سیکنڈ ٹائم کیا ہوگا؟ سب قبروں سے نکالے جائیں گے. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جامے ہوئے خیال کرتے ہوئے. تو پہاڑ کیا ہے؟ کیسے جمے ہوئے ہیں نا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ بھی چلنے لگیں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھرتے رہیں گے. تو پہاڑ کیا ہے؟ کیسے فارم ہے، اتنے موٹے موٹے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے، لیکن آخرت میں جیسے روئی کے گالے اڑتے نا، جیسا بادل اڑتے ویسا اڑیں گے. یہ ہے سند اللہ کی، مطلب یہ اللہ کی نشانی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہو خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر ہے ان کو پورا، اللہ تعالیٰ کے پاس پورے انفارمیشن ہے جو تم کر رہے ہیں. جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. مطلب نیک عمل کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس دن آپ کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی. نیک عمل، لیکن نیک عمل کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. من جا بحسنۃ فلہ خیر منہا، تو حسنات عمل کرنا چاہیے. اور اس میں حسنات عمل میں حدیث آتی کہ جو ایک چھوٹی سی ہارمفل چیز بھی روڈ سے آپ ہٹائے تو وہ بھی ایک حسنات ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، وہ بھی ایک آپ کو جنت لے کے جانے والی نیکی ہے. تو جو بھی اچھائی کرتے اور صبر کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا بدلہ دیتا. آیت نمبر 90 سورۃ النمل. اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. اب جو برائی لے کے آ رہے نا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اوندھے منہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں گے ان لوگ، اور وہ بھی ان کو جہنم میں پھینک دے رہے ہیں. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، مطلب اللہ کی عبادت کرتے رہوں جو رب العالمین ہے، جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے. مطلب یہاں پر حرمت والے مہینہ اور حرمت والے دن کی بات ہو رہی، حرمت والا بنایا ہے. کیا ہے؟ سیکرڈ جو مسجد کی بات ہو رہی اور سیکرڈ سٹی کی بات ہو رہی. یہاں پر آیت نمبر 91 میں تو یہاں پر مکہ کی بات ہو رہی. عبادت کرتے رہو جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو رہے رست پر آ جائے وہ اپنے کے لیے راہ راست پا جائیں گے. جو اب دیکھو قرآن پڑھ رہے جو یہ راستے پہ آ جائیں گے نا تو وہ راہ راستے، مطلب وہ سیدھے راستے پہ. اور جو بہک جائے مطلب اس سے ہٹ جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. اب یہاں پر کیا ہے؟ جب کوئی ایسی وعید آئیں گی تو ڈرانے کی بات آئیں گی، جب جنت کی بات آئیں گی تو خوشخبری. تو یہاں ڈرانے کی بات ہو رہی. انما انا من المنذرین، کیا چیز سے ڈرانے؟ دوزخ سے ڈرانے کی بات ہو رہی یہاں پر. اور قرآن اچھا پڑھنے کی بھی بات ہو رہی. دیکھیے قرآن جب اچھا پڑھتے تو اللہ کان لگا کے سنتا. تو اچھا قرآن پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی میوزیکل ٹون، لیکن اچھے سے پڑھنا چاہیے. کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کی، جو وہ مطلب وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِیرُکُمْ آیاتہ، بول رہی ساری تعریف اللہ کی ہے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو نشانیاں ہیں
تم پہچانو جو کچھ تم کرتے ہو اس کا رب غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو تم کر رہے ہیں وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تم جو بھی کام کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو۔ اب یہ جو سورۃ القصص ہے نا، قصہ جیسا ہم بولتے ہیں اردو میں، قصص مطلب ایک سٹوری، قصہ، اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں سٹوری آئیں گی، مطلب رائٹ فرام دا چائلڈہڈ کیسا موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیے، پھر فیرو کے پاس گئے، وہ ساری چیزیں۔ یہ اس کا سورہ نمل اور ابن عباس اور جابر بن زید فرماتے کہ سورۃ الشعراء کے بعد سورۃ النمل اور سورۃ القصص اس کے بعد نازل ہوئی، اور یہ مڈل سٹیج تھا مکہ کا جب نازل ہوئی، اور سٹوری آف فیرو جیسا میں نے بتائی اس کے بارے میں آئیں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل بات آئیں گی، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک مسٹیک سے ایک قبطی کو کل کر دیے تھے اس کے بارے میں آئیں گا، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سچی بات پریزنٹ کرتے، جوز اینڈ کرسچنز کے بارے میں بات ہوں گی، اور جو قارون ہے نا جو اتراتا تھا اپنے مال متا پہ اس کے بارے میں بھی مینشن کیا جائے گا۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ کون سی ہے یہ روشن کتاب؟ قرآن کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم روشن باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ورسز کلیئر ورسز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے تھے؟ تورات دیے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، دیکھیے جو مکی صورتیں ہیں پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا، آپ کے اوپر بہت زیادہ شدید ان لوگ تکلیف دے رہے تھے، گریف سورو ہو رہا تھا، تو تسلی دی جا رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریویس نیشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر بول رہے ہیں یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی ہے اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا، مطلب گروپس میں، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ اب اس میں سے ایک گروپ کو کیا کرے تھے معلوم ہے؟ کمزور تھا، وہ ویک تھا، ان کے اوپر آپریس کرتا تھا، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا یہ، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ اب کیا ہے، چھوٹے بیبیز کو کیا کرتا تھا، جیسے ہی بورن ہوتے ان کو کل کر دیتا تھا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ مطلب اس کو ایکچولی کیا ہوا تھا، انہیں پامسٹری میں بہت بلیف کرتا تھا، تو پامسٹری میں بلیف کرتا تو لوگوں اس کو بولے کہ ایک قبطی بچہ رہے گا اور جو تمہارے لیے وہ موت کا باعث بن گا، اس کے وجہ سے تم مر جائیں گے۔ تو اب انہیں بولتا کہ آلٹرنیٹ ایئر، ایک ایئر کیا کرتا، سب چھوٹے بچوں کو، چھوٹے نیو بورن بیبیز کو کل کر دیتا، پھر نیکسٹ ایئر نہیں کل کرتا۔ جو سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال نہیں تھا بیبیز کو کل کرنے کا، نیکسٹ ایئر پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا سال آیا تو بیبیز کو کل کرنے کا تھا۔ تو لیکن موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے، ایک وحی کے ذریعے بتائے کہ تم اپنے بچے کو کیسا سیو کرنا ہے۔ تو اب کیا کر رہا ہے، انہیں بچوں کو مار دے رہا، چھوٹے بیبیز کو، اور لڑکیوں کو کیوں چھوڑ دے رہا؟ کیونکہ کوئی تو اس کے لیے سرونٹس چاہیے نا، سلیو چاہیے اس کا کام کاج کرنے کے لیے۔ اور فرعون کیا سمجھتا تھا، وہ خود گاڈ ہے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائے جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے۔ اب کیا کرا تھا، ان لوگوں کو سلیوری میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو اتنا کمزور بنا دیا، سلیو بنا دیا، اب ہم ان کو کیا کریں گے، لیڈر بنائیں گے۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائے جسے وہ ڈر رہے ہیں۔ فرعون کے ساتھ حامان کا بھی خسارہ، وہ اس کے ساتھ ہی اس کا منسٹر تھا وہ، تو زمین میں کیا ہوں گا، اختیار دیں گے۔ تو لیکن یہ اب ڈر رہا کہ اچھا میرے اوپر کون اوور کم کریں گے؟ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتے رہیں، اور جب تجھ سے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں،
اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے. اب آیت نمبر 7 میں آپ دیکھیے اس کے الفاظ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کروں گی کیونکہ وہ اردو ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں آتا جو عربک میں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اوحینا مطلب ہم نے وحی کی، الا مطلب طرف، امی موسیٰ موسیٰ کی امی کے طرف، کیا؟ ان اردی کہ تم دودھ پلاتے رہو، ردا سے ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تم کو ڈر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ تم کیا کرو، یم مطلب پانی، فل مطلب جو سی ہے نا اس میں تم کیا کرنا ہے، تمہارے بیبی کو ایک چھوٹے سے باکس میں ڈال کے اس کو سی میں ڈال دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا تَخَافِي ڈرو مت، وَلَا تَحْزَنِي غمگین بھی مت ہو. اب دیکھیے ایک ماں چھوٹے سے اپنے بیبی کو جو کہ ابھی اس کو فیڈ کر رہے ہیں، اپنے ماں اپنا دودھ پلا رہی اور اس کو بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دودھ پلاؤ، اس کے بعد اس کو ایک بکسے میں ڈالو اور اس کو چھوڑ دو پانی میں، اور پھر بول رہے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تم پریشان بھی مت ہو، غم بھی مت کرو. اِنَّا رَادُّوهُ ہم بے شک ان کو ریٹرن کریں گے، رادو ریٹرن کرنا، الی کی تمہارے طرف، کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ امی موسیٰ، کیونکہ یہ فیمنائن ہے، مونس ہے. وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اب دو وعدے کر رہے ہیں، ایک بول رہے ہیں میں تمہارے طرف اس کو لوٹاؤں گا، اور من المرسلین اور اس کو رسول بناؤں گا. 2 things مینشن کرے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ تم اب پانی میں ڈالو. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. فرعون کیا کر رہا؟ بچوں کو کل کر رہا کہ وہ بچہ نہ آ جائے جو مجھے مار دے. اور وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بچے کو ہی ان کے گھر میں پرورش ہوں گی. تو فرعون کے جو لوگ پھر رہے تھے نا، وہ دیکھے پانی میں ایک چھوٹا سا بیبی، اور بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایڈوریبل تھے، دیکھنے میں اتنا مطلب بہت پیارے سے، ان کا کلر کم تھا بتاتے اور گھنگرالو بال تھے لیکن ویری اٹریکٹیو تھے. تو بچے کو اٹھا لیے اور لے کے گئے، محل میں لے کے گئے. آخر کر یہی بچے کو ان کا دشمن ہوا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہی تو بچہ ان کا آگے جا کے دشمن ہوگا اور ان کے رنج کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کا رنج کا باعث موسیٰ ہی ہوگا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایسا پلان کرے کہ ان لوگ اب لے کے چلے گئے، پک کر لیے لے کے چلے گئے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کی امی اللہ پہ توکل ہے دیکھیے، لیکن اونٹ باندھنا ہے. امی موسیٰ کیا کرے معلوم ہے، ان کی بیٹی کو بولے بیٹے آپ پیچھے جا کے دیکھو کہ بچہ گیا کہاں اور تم فالو کرو، لیکن ایسے فالو کرو کہ ان لوگ نہیں دیکھ سکے تمہیں. تو وہ جا کے فالو کر رہے تھے سو دیٹ کہ ان لوگ نہ دیکھے یہ لڑکی کو. لیٹر آن اب دیکھیے ان کا بھی پھر ذکر آئے گا. اور فرعون کی بیوی نے کہا، کون ہے فرعون کی بیوی؟ آسیہ علیہ السلام. شی واز اے رائچیس وومن. آسیہ علیہ السلام بہت ہی اچھی رائچیس عورت تھی وہ. فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ اعین لی ولکا، بول رہی کہ قرۃ اعین میرے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی، یہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے. ایکچولی ان کے بچے نے تھے فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام کے. تو شی واز سیئنگ کہ یہ بچے کو دیکھتے میرے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ گئی. ہوتا نا کبھی ہم بچوں کو دیکھتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک اچھا فیلنگ آتی. تو وہی کہہ رہی ہے لا تقتلوا اس کو کل مت کرو، ڈونٹ کل. عسى ان ینفعنا بولتی کہ پرہیپس مطلب مجھے امید ہے کہ انہوں فائدہ پہنچائیں گا. ینفعنا نفع سے ہے. اور پھر بولتی کہ او نتخذہ ولدا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ولدا بنا لیں گے، اپنے بچہ بنا لیں گے اس کو. وہم لا یشعرون تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان لوگ تو شعور بھی نہیں رکھ رہے. تو آسیہ علیہ السلام جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے ان کو اتنا پسند آیا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی اور دیٹ مومنٹ آف ٹائم ہی بول دیے فرعون کو. اب فرعون اتنا مطلب سب کے ساتھ بدتمیزی کرنا، سرکشی کرنا، لیکن وائف کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا. تو کبھی لوگ آ کے نا اپنی پریشانی بتاتے کہ ہمارے ہسبینڈ ایسے ہے، تو کیا فرعون سے زیادہ کوئی ہو سکتا؟ جب آسیہ علیہ السلام اپنی بات منوا سکتے تو ہم کیوں نہیں منوا سکتے اپنے ہسبینڈ؟ فرعون کے اتنا بدتمیز یا سرکش کوئی ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. تو فرعون کی بیوی منوا لیے کہ نہیں ہم یہ بچے کو اپنے گھر میں بھی رکھ لیں گے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا. موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا.
فَأَصْبَحُ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اب ان کا دل خالی ہو گیا. اب آپ سوچو ایک بچہ چلے گیا گھر سے، چھوٹا بیبی ہے وہ، اور کتنا انسان محبت کرتا اپنے بچے کو سینے سے لگا کے لگتا. تو اب ان کا دل کیا ہوا؟ فارغن. ان قعدت لتبدی، تو اب کیا ہوا؟ ان قریب تھا کہ انہوں اپنی بات بول دینے والے تھے کہ میرا بچہ ایسا چلے گیا بول کے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے معلوم ہے؟ ان ربطنا علی قلبها، ان کے دل کو باندھ دیے، ان کے دل کو ٹھہرا دیے، ان کے دل کو سٹرونگ بنا دیے، کیونکہ انہوں پھر وہ بات نہیں بولے، خاموش ہو گئے. آلموسٹ انہوں بولنے والے تھے میرے بچے کو میں ایسا پانی میں ڈال دیا وہ چلے گیا، اگر انہوں بول دیتے تو ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا، لیکن انہوں نہیں بولے. کیا ہوا تھا؟ یہ ایک سائڈ سے بچے کو ڈالے، وہ دوسرے سائڈ ان لوگ لیے، تو ان لوگ نہیں سمجھے یہ خطیوں کا بچہ ہے. آپ سمجھے کہ ایک سائڈ ایک پلیس ہے، دوسری سائڈ دوسرا پلیس ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پہنچا دیے وہ. تو دے ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ یہ وہ ایریا کا بچہ ہے، حالانکہ وہ ایک گندمی رنگ کے تھے، وہ سانولے سے رنگ کے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگ نہیں سمجھے وہ بات کو. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، اب انہوں پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ یہ واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتے. اب وہ آلموسٹ بولنے والے تھے اگر ہم اس کے دل کو نہ مضبوط کرتے، یقیناً ہم ہی ہیں کرنے والے. کون؟ اللہ تعالیٰ. موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے نا، مطلب ان کی بیٹی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں جاؤ ذرا دیکھو بچہ گیا کیا. تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ تھا. تو یہ لڑکی کیا ہے دور سے دیکھ رہی تھی. کیا ہوتا سسٹرز بعض بڑے رہتے، آپ کے بیبی بردرز رہتے چھوٹے، تو یہ بھی ان کا چھوٹا بھائی تھا، تو انہوں دور سے دیکھ لیے اور آ کے اپنے امی کو بتا دیے. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. اب کیا ہوا؟ ایک چھوٹا بیبی دودھ نہیں پیا تو انہیں کیا کرتا؟ بہت روتا. اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ بہت کچھ کر لو، لیکن جب اس کو بھوک لگتی تو انہیں دودھ چاہیے اس کو. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ سب کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، سوائے ان کی ماں کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا پلاننگ کریں گے. واحد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے جو خود اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی دیے ان کو دودھ پلانے کی، کیونکہ شاہی لوگ آ کے دودھ پلا کے جاتے تھے ان کے پاس. ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہی ان کی اون مدر ہے. اللہ تعالیٰ ایسا پلان کرتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ویج بھی دے دیے، ایک پیسہ بھی مقرر ہو گیا، as well as ان کا بیٹا خود اپنی ماں دودھ پلانا، اس کو کتنی سکون ملتا. تو اب کیا ہوا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر سارے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. اب وہ نہیں پی رہے تھے. پہلے فارمولا ملک نہیں تھا، جو ڈبے کا دودھ بولتے نا، وہ نہیں تھا. یہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں ایسی گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور دودھ بھی پلائے. اب وہ جو لڑکی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ کہنے لگی کہ اچھا میں تم کو ایک گائیڈ کرتی ہوں، ایک گھرانہ ہے وہاں پر ان لوگ دودھ پلانے تیار ہے اور ٹیک کیئر بھی کر لیتے آپ کے بیبی کا. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرے تھے؟ یہ پہلا وعدہ پورا ہو گیا. بولے کہ میں تمہارے بیبی کو واپس لاؤں گا. سیکنڈ وعدہ کیا تھا؟ میں اس کو رسول بناؤں گا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. تو اب کیا ہوا؟ تقر عینھا، تو آنکھیں ان کے ٹھنڈی. جب اپنی اولاد کو دیکھتے ماں باپ تو ان کی آنکھیں ٹھنڈے ہو جاتے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور آزردہ خاطر نہ ہو. جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ میں تم کو لے کے آؤں گا تمہارا بیبی، اور میں ٹروتفل ہوں، میں سچا ہوں. تو اتنے غمزدہ ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ میرا بیٹا کہاں چلے گیا. لیکن جب جیسے ہی دیکھے ان کو خوشی ہو گئی اور دودھ بھی پلائے. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، اب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام میچور ہو گئے، بڑے ہو گئے، پہنچ گئے اور پوری توانا ہو گیا، مطلب اچھی سٹرینتھ آ گئی، سٹرونگ بن گئے. ہم نے انہیں حکمت والا علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اس طرح بدلا دیا کرتے تھے. اب مطلب انہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ he is very strong, he was very strong. اور ان کی اتنی سٹرینتھ بھی تھی اور اچھے مطلب بلٹ بھی تھے، جیسا آج کل بولتے نا کہ باڈی بلڈ کرنا اینڈ سو آن، ویسا.
اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے. کیا ہوا؟ ایک ایسا ٹائم تھا شہر میں نکلے وہ، جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں دو شخص کو لڑتا ہوا پایا. اب کیا ہوا؟ 2 پیپل تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، مطلب ایک خپتیوں میں سے تھا ان کے، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، مطلب اپوزٹ پارٹی میں سے تھا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس کو فریاد کی. تو موسیٰ علیہ السلام وہیں پر تھے، اور یہ ایسا بولتے کہ ایسا ٹائم تھا سب غفلت میں تھے اور یہ دو لوگ لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام قبطی فیملی سے تھے نا، تو اس میں اسی فیملی کا ایک بندہ تھا اور ایک دوسری فیملی کا. تو جو قبطی فیملی کا تھا وہ بولا کہ موسیٰ مجھے آ کے ہیلپ آؤٹ کرو. تو اب موسیٰ علیہ السلام جا کے دیکھے دونوں لڑ رہے کر رہے ہیں، تو ایک مکہ مارے وہ دوسرے آدمی کو. مارتے دیٹ مومنٹ آف ٹائم ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہیں پر مر گیا انہیں. ایک مکہ، ایک بلو مارے. تو اب جیسے ہی وہ مر گیا کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے. یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پہ بہکانے والا ہے. جیسے ہی وہ دیکھے کہ وہ آدمی مر گیا، قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. بول رہے کہ نہیں یہ تو بہت برا ہوا. مطلب دیٹ ٹائم اونلی ہی ریکگنائز کہ میری یہ مسٹیک ہے، میں یہ غلط کام کرا. پھر دعا کرنے لگے، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. دیکھیے غلطی سے مر گیا لیکن کیا بول رہے ہیں؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ پہ ظلم کرا، میرے نفس پہ ظلم کرا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، آپ غفور ہے اور رحیم ہے. دیکھیے اگر مسٹیک سے بھی غلطی ہوئی، ریگریٹ ہونا چاہیے، ریمورس ہونا چاہیے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کرے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھ سکتے. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی، یہ بھی پڑھ سکتے. تو ہم یہ دعا نماز میں بھی پڑھتے نا، تو خطائیں غلطیاں ہوتے انسان سے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ وہ آدمی مر گیا. کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کی مددگار نہ بنوں گا. تب وہ ڈیسائیڈ کر لیے نہیں، اب میں کبھی بھی کوئی سنفل لوگوں کو مدد نہیں کروں گا. اب اس سے ہم کیا لرن کرتے؟ سم ٹائمز کیا ہوتا لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے نپٹاتے اور ہم کو نہیں معلوم رہتا اس میں جانا بعض اوقات ڈینجرس رہتا. بالکل لڑائی جھگڑا روکنا ہے بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈوئنگ دا سن. ایسا نہیں کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں، یہ تو بائی مسٹیک ان سے گناہ ہو گیا، لیکن ہم عدل اور انصاف کرنا ہے، صحیح معاملہ رفع دفع کرنا ہے، لیکن گناہ نہیں کرنا. صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کو شہر میں گئے. اب کیا ہوا؟ وہ دن تو گزر گیا. اب نیکسٹ ڈے انہوں باہر نکلے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، تو اب وہی بندہ نا پھر سے ان کو نظر آیا. پھر سے وہ کسی سے فائٹنگ کر رہا تھا، ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو ہی سریب دے رہا ہے. تو اب کیا بول رہے ہیں کہ تم ذرا آؤ میرے کو ہیلپ آؤٹ کرو. پھر اب دوسرے پرسن سے انہیں فائٹ کر رہا تھا وہی پرسن. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں بھائی میں نہیں ہیلپ کروں گا، تم بہت ہی گمراہ انسان ہے، آئی ایم ناٹ گونا ہیلپ یو. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریاد کہنے لگا. اب جس کو ہیلپ کرے تھے نا وہی اب کیا کہہ رہا معلوم؟ کہ نہیں، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا، اب سب کے سامنے اوپنلی بول دیا ہوا کہ دیکھو کل تم ایک آدمی کو قتل کر دیے تھے، جس کو ہیلپ کرے تھے نا وہی مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے. تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے. اب ان پہ الزام لگا رہا یہ آدمی، بول رہا یسٹرڈے تم ایک آدمی کو کل کر دیا، اب پھر تم آج بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے کو بھی مار دینا چاہ رہے ہیں کیا؟ مطلب جھوٹ بات. ایکچولی اس کو تو ہیلپ کرے، یہی تو بلایا تھا. اور آن ٹاپ آف دیٹ بول رہا کہ نہیں تم تو ہے سرکش، اور تیرا یہی ارادہ ہے نہیں کہ میلاب کرنا والوں میں سے ہو، نہ تم کسی کو اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اور تم کرپشن کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنا چاہ رہے ہیں. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اب یہ ساری یہ بات چل رہی، ایک آدمی دوڑتے ہوئے بھاگ کے آیا. آ کے کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنے خیر خواہ میں سے سمجھ.
تو ایک پرسن آیا بھاگتے ہوئے اور بولا کہ دیکھو دے ور پلاننگ کہ تمہارے قتل کے بارے میں معلوم ہو گیا ان لوگوں کو، اور سردار پلان کر رہے ہیں کہ اب تمہارے کو ڈیتھ سینٹینس دے دیں گے، اب تمہارے کو بھی مار دیں گے، تو اب تم کیا کرو یہاں سے رن اوے ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ بولے کہ اب بس دیٹس اٹ، اب انہوں ایجپٹ سے چل جاتے۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالم کی گروہ سے بچا لینا۔ تو اب جیسا ربی نجینی من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، تو اب آپ سوچئے نہ ان کے پاس ایکسٹرا کلوتھس ہے، نہ کوئی ان کے پاس ایک کوئی چھوٹا بیگ ہے، نہ ان کا پاسپورٹ یا کوئی ان کے کوئی ڈاکیومنٹس، کچھ بھی نہیں، جو کپڑوں میں تھے جیسے تھے دیٹس اٹ، نہ ان کے پاس کوئی منی ہے نہ کوئی کارڈ ہے، کچھ بھی نہیں، دیٹس اٹ، رن اوے ہو گئے وہاں سے، چلے گئے۔ اب دیکھیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ مفسد قوم ظالم قوم سے مجھے بچا لو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے بوجھتے قتل نہیں کرے تھے، تو بول رہے ہیں مجھے ہیلپ کرو اللہ تعالیٰ مجھے بچا لو۔ اب جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، اب بھاگتے گئے مدین میں پہنچ گئے، ایک ڈیفرنٹ سٹی میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے مدین، تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، تو اب بار بار دعا بھی کر رہے ہیں ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے دعاؤں میں بہت پاور ہے، آپ کوئی بھی چیز خیر کی کر رہے نا اس کے ساتھ دعا بھی کرنا۔ ہم سورۃ الکہف میں بھی کیا دیکھے تھے، جب نوجوان نکلتے جاتے ان لوگ بھی دعا کرتے نا، ویسے ہی دعاؤں کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہاں پر مدین میں پہنچ گئے، اب یہاں پر کیا ہوتا معلوم ہے، مدین میں جاتے تو کچھ عورتیں رہتے پانی بھرتے رہتے، معلوم ہے نا پہلے ایسا رننگ واٹر نہیں تھا، جیسا ہم شاور یوز کر رہے ہیں ہر جگہ ٹیپ یوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں رہتا تھا پہلے، آپ کو جا کے پانی جمع کر کے لانا پڑتا تھا کنٹینرز میں، تو لیڈیز کیا کی، دو لیڈیز الگ سے کھڑے ہوئے ہیں اور باقی کے لوگ پانی بھر رہے، اور یہ دونوں الگ سے کھڑے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگ بھاگ کے یہاں مدین آ گئے، اور انہوں خود ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن ان کا دل کتنا بڑا ہے کہ انہوں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ہوئی، تو اب کیا ہے وہ پانی لے رہے بھی تھے لوگ، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے تھے اور پانی جمع کر کے لے کے بھی جا رہے تھے، لیکن دو عورتیں تھے وہ الگ سے حیا کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ آدمیوں میں نہیں کھڑے رہ رہے تھے، روکتی ہوئی دکھائی گی، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ جائے ہم پانی نہیں پلاتے، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو 2 ریزنز بتائے ان لوگ، بولے کہ یہ جو چرواہے ہیں نا، یہ جو شیپرڈز ہے، پورے آدمیات تھے ادھر، ان لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں جیسے ان لوگ موو اراؤنڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم جا کے اپنا پانی ہم بھر لیں گے، اور بتاتے کہ ان کے بارے میں یہ جو دونوں بھی لیڈیز تھے بہت ہی حیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بہت ہی اپنے آپ کو صحیح سے کور کر کے حیا کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام بولے کیا ہے تم لوگوں کا، تو یہ بات مینشن کرتے اور بولتے کہ ہمارے والد صاحب بہت اولڈ ایج کے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو ہم کو خود ہی آنا پڑا پانی بھرنے کے لیے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے، بس اپنے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کے طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف ہے اتار، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، ایک شیڈ میں آ گئے، اب شیڈ میں آ کے دعا کر رہے اب کیا دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے میں ہی تیرا محتاج ہوں، تو اللہ کے ہم محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ، تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، تو اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں فقیر ہوں، ربی میرے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، بہترین دعا ہے، ہم دعا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس وقت بہت فقیر ہوں، میں کمپلیٹلی بروکن ہوں، تو ہی ہے دینے والا، تو اب واقعی میں ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہم کو دینے والا ہے نا، تو ہم یہ دعا بھی یاد کرنا چاہیے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر،
परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं, जो भी मेरे लिए खैर है, बेहतर है, तू मुझे दे। मैं तो फकीर हूँ, मैं कंप्लीटली ब्रोकन हो गया। तो अब जैसे ही ये दुआ करे, क्या एक ट्री के साय के नीचे ये दुआ करे ना, उसके बाद क्या हुआ, इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्म व हया से चलती हुई आई। अब क्या हुआ, लेटर ऑन जैसे ही दुआ करे मूसा अलैहिस्सलाम, एक लेडी दोनों में से चलती हुई आई बहुत हया के साथ, कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत दे। तो अब क्या हुआ था, जब उन लोग लाइन में नहीं जाके पानी भर सक रहे थे ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे थे, वो दोनों लेडीज को हेल्प आउट करे थे, पानी भरे थे, सारा हेल्प करे। आप देखिए, एक बात नोट करिए, पूरा हेल्प करे लेकिन उनसे कोई उजरत नहीं मांगे, अल्लाह से दुआ करे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। उन लोग से नहीं बोले कि अच्छा भाई मैं यहाँ से आया, मुझे पैसे नहीं है, मुझे कुछ तो दे दो, नहीं दिए, अल्लाह पे यकीन करे जो रब्बुल आलमीन है। तो अब उन लोग घर को वापस गए और अपने फादर के सामने बताए बातें, और वो दो औरतों में से एक औरत ने बताया कि देखो हमारे बाप को हमने ये बात बताई, और वो जो तुम पानी पिलाए थे ना उसकी उजरत देने के लिए तुम्हारे बुला रहे, मतलब उसका जो भी उनका वेज है, जो भी मनी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे, किसके पास, उनके वालिद साहब के पास, और उनसे अपना सारा हाल बयान किया। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे ना, उनके जो दोनों लड़कियों के वालिद साहब थे ना, उनको बता दिए कि ऐसा मेरे से गलती से कोई एक आदमी को किल कर दिया और मैं यहाँ पर भाग के आ गया। तो वो कहने लगे अब ना डर, बोले कि नहीं कोई तुम जरूरत नहीं है डरने की, काला ला तखफ, मत डरो, और तूने जालिम कौम से नजात पाई। तो बोले कि नजूता मिनल कौम जालिमीन, तुम अच्छा करे वहां से आ गए, वो जालिम कौम थी। क्योंकि एक दिन ऐसा हो गया, फिर दूसरे दिन उनको ही ब्लेम कर रहा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को। उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जी आप उन्हें मजदूरी पर रख लीजिए। अब दोनों बेटियों में से एक बेटी उनके बारे में बोल रही कि आप इनको रख लो अपने कामकाज के लिए, अपने को जरूरत है एक आदमी की, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखने, उनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार है। अब इनके अंदर दो क्वालिटीज बताए, खवी भी है और अमीन भी है। जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, उनके अंदर सादिक और अमीन थे प्रॉफिटहुड से पहले। तो वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि देखो इन्हों अच्छा, मतलब इनके अंदर बहुत बिल्ट है, इन्हों अच्छे मजबूत है, खबी है और अमीन भी है, इन्हों मतलब अमानतदार भी है, इनके ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते, ट्रस्ट वर्दी इंसान है। तो इंसान में ये चीजें होना चाहिए कि इंसान के अंदर ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, क्योंकि अमानतदार बहुत मतलब इंसान वो ही रह सकता है जिसको अल्लाह का डर है। तो अब इनके बारे में ये दो चीजें बात मालूम हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा, मतलब उनके वालिद साहब की बात हो रही, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। अब देखो एक गैर महरम इंसान को घर में क्यों रखना चाहेंगे, और दोनों बच्चियों की शादी नहीं हुई। तो उनके वालिद साहब देखते कि ये बंदा अच्छा है और ट्रूथफुल है, जो भी बात हुई थी वो बता भी दिए, तो उन निकाह का पैगाम अपने बेटियों के लिए देते। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा मेरी बेटी का पैगाम मैं कैसा दूं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वालिद साहब खुद वो बच्चे से कह रहे हैं, कौन, मूसा से, कि देखो मेरे ये जो दो बेटियां हैं ना, इसमें से एक बेटी की शादी मैं तुम्हारे से करना चाह रहा हूँ, और लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम 8 साल यहाँ रह जाओ और काम काज कर लो तो बेहतर है, अगर तुम 10 कर लो तो और ज्यादा बेहतर है। तो ये वही के जरिए एंजल जिब्राइल इन्फॉर्म कर रहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि फिर इन्होंने क्या किया, 8 साल रहे या 10 साल, तो फिर एंजल जिब्राइल वही के जरिए बताते कि नहीं, इन्होंने 10 ईयर्स रहे वहां पर, कहाँ पर, मदियन में। तो वालिद साहब एक तो अपने बच्चियों का पैगाम दिए कि दोनों में से एक की शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा हूँ, और फिर ये भी बोले कि तुमको मेरे घर में रहना पड़ेगा 8 to 10 ईयर्स। तो अब हमारे पास क्या होता, हमारे माशरे में होता अच्छा घर जमाई करना, ये तो कितनी ऐब की बात है। तो यहाँ पर अंबिया इकराम के किस्सों से हम क्या सीख रहे हैं, एक तो बात, अगर कोई अच्छा मुनासिब लड़का है, इसमें देर इज नथिंग रॉन्ग अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि हमको मालूम रहता कि हमारी बेटियां नेक परहेजगार है, तो अपनी परहेजगार नेक बेटी के बारे में हम बोल सकते कि हाँ भाई मेरी बेटी है, अच्छी है, तुम करना चाहते, अगर वो बच्चा अच्छा है तो इसमें कोई गलत नहीं है।
اور گھر میں رکھنے کے لیے بھی انہوں کیا کرے، ایک رشتہ بنا کے گھر میں رکھے، کیونکہ نامحرم کو رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا. تو بولے کہ ایکچولی وہ ہائر کر رہے ہیں ان کو کام کے لیے، اور ساتھ میں شادی بھی کر دے رہے ہیں، اور بولے کہ 8 to 10 years یہاں پر رہ جاؤ. اور کیا ہے، اللہ کو منظور یہ تو تھا. اگلے جو بات ہے اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے. موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے. میں نے ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہو سکتا میں 8 years کروں یا 10 years بٹ ڈونٹ فورس می. مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. اب آپ سوچئے موسیٰ علیہ السلام ان کی امی کو کتنا مطلب سیکریفائس کرنا پڑا. پہلے چھوٹا بیبی تھا، وہ جا کے فرعون کے پاس رہ گئے. مطلب رہ گئے کیا، وہ اللہ تعالیٰ پلان کرے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایکسیڈنٹلی جیسے ہی وہ بڑے ہوئے شہر میں نکلے، مرڈر ہو گیا غلطی سے، تو وہاں سے رن اوے ہونا پڑا. اب یہاں مدین آ گئے. اب مدین میں اب آپ یہ مت سوچئے نہ کوئی سیل فون ہے، نہ کوئی ٹیکسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ حوالے، اللہ توکل. تو موسیٰ علیہ السلام 8 to 10 years رہ گئے. تو کیا حال ہوا ہوگا ان کی فیملی کا. موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو کوہ طور کے طرف آگ دیکھی. اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، واپس اب ایجپٹ کو جا رہے ہیں، تو کوہ طور کے طرف سے گزر رہے تھے. تو کیا ہوا، ایک دور سے ایک آگ دکھی. تو اپنی وائف سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں. آگ لانا مطلب کیا ہے، ایک تو سردی کا موسم بھی رہتا جس میں آگ سے آپ سیکتے ہیں، اینڈ آلسو آگ کیا ہے، ایک ٹارچ کے جیسا ہے جس سے آپ راستہ بھی دیکھ سکے. تو بولتے کہ آپ یہاں پر رکو، میں دور سے وہ آگ لے کے آتا ہوں، اور آگ یہ کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو، مطلب تھوڑا تمہارے کو گرمی بھی آ جائے. بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا پروردگار. جیسے ہی انہوں پہنچے نا وہاں پر ماؤنٹ طور کے پاس، تو پہنچے برکت والی زمین بولتے ہیں. تو درخت کے پاس سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. تو اب اللہ تعالیٰ بولے ان القی عصاک، عصا ڈالو. اب تو اب کیا ہوا، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھیلانے لگا، اور تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے. تو اب ایک دم سے انہوں ڈر گئے. جیسے ہی وہ لاٹھی ڈالو بولے، لاٹھی ڈالے، ڈالتے ہی وہ ایک دم سے بڑا سانپ بن گیا. وہ تو ایک دم ڈر گئے. وہ تو مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ آ گیا، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اب انہوں کیا کرے، بھاگ جا رہے تھے، مڑ کے بھی نہیں آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، ولا تخف، مت ڈرو، انک من الآمنین، ہم ہیں تمہارے کو امن دینے والے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے، مطلب کوئی بیماری کے چمکتا ہوا نکلیں گا. آپ سوچو ایک ہاتھ چمکتا ہوا نکل رہا ایک دم لائٹ کی طرح، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنے طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہے. فرعون اور اس کے جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اب انہوں واپس آ رہے ہیں ایجپٹ میں. آنے سے پہلے یہ سارے چیزیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ میں اللہ ہوں، اور یہ معجزے بتائے، یہ 2 معجزے بتا دیے. تو اب بول رہے ہیں کہ تمہارے کو فرعون کے پاس پھر واپس جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں میں کیسا جاؤں، میں غلطی سے ایک مرڈر کر دیا، پھر اب میں کیسا جاتا ہوں. تو اور میرے بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے. دیکھیے اتنے سال انہوں اپنے دور تھے اپنے گھر سے، لیکن کتنی محبت ہے بھائیوں میں. مجھے بہت اچھا لگتا موسیٰ علیہ السلام کا نا، ہمیشہ جب بھی اپنی بات ہوتی اپنے بھائی کی بات کرتے. تو ہم
اپنے بھائی بہنوں سے ایسی محبت کرنا چاہیے، چاہے ہمارے بچے ہو جائے، ہماری فیملی ہو جائے، لیکن ایک ایسی سبلنگس میں محبت ہونا چاہیے۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو انہوں بول رہے ہیں کہ میرے سے اچھی بات چیت تم ہارون کی ہے، تو اسے بھی میرے مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو بات کرنے بھی تھوڑا سٹیمر ہوتے تھے نا، بول رہے ہیں کہ میرے لیے تو مشکل ہوں گی، لیکن آپ یہ کریے اللہ تعالیٰ، ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیجئے اور میرے لیے آسان ہو جائیں گا، نہیں تو ان لوگ میرے کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے۔ بولے کہ ٹھیک ہے، اٹس ڈن، تمہارے بھائی کو بھی تمہارے ساتھ بھیجیں گے اور تم اور سٹرونگ ہو جائیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، باسبب ہمارے نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں بھی چلے جاؤ۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صرف گھڑے ہوئے جھوٹے باتیں ہیں اور جادو ہے، ہم اپنے باپ دادا اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنے۔ بول رہے کہ نہیں، یہ تو بیکار کے ایسی سٹوریز ہے، ہم تو یہ بات کبھی بھی پہلے اپنے باپ دادا کے زمانے میں نہیں سنے، اب کیسی یہ بات ہو رہی۔ موسیٰ کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوائے کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اب دیکھو اپنے آپ کو گاڈ بول رہا، آیت نمبر 38 میں سورۃ القصص، فرعون بول رہا میں اپنے آپ کو رب العالمین سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو گاڈ ہی سمجھتا ہوں، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اس میں تو جھوٹ میں سے ہی گمان کر رہا ہے۔ اب انہوں مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرعون کیا بول رہا معلوم کہ اچھا ایک کیا کرو، آگ میں ذرا مٹی وہ کر کے، جیسا کنسٹرکشن ہوتا نا اس کی بات بول رہا کہ اچھا کنسٹرکشن کرو، ایک لافٹی بلڈنگ بناؤ، اور انہوں بول رہے نا ان کا رب العالمین ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح وہ بلڈنگ پہ چڑھ کے ان کے گاڈ کو دیکھتا ہوں، اللہ کو دیکھتا ہوں، رب العالمین کو۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہیں جائیں گے۔ اب کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تکبر کرنا، بدتمیزیاں کرنا اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس واپس ہی نہیں جانا ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، اب دیکھ لے کہ کون گنہگار کا انجام کیسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو غرق کر دیے اور پانی میں، اور ہم نے انہیں ایسے ایمان بنا دیا کہ لوگوں کے جہان کی طرف بلائے اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائے۔ تو اب یہ فرعون ہے جو اس کے ساتھیاں ہیں، دن رات ان کے اوپر عذاب ہوتا، اور یہ جو فرعون کی ممی بول کے وہ سٹور کرے نا، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، کس کے لیے، فرعون اور اس کے ساتھیاں، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کا بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی، مطلب تورات، جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت کا رحمت کر کے آئے تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اور طور کے مغرب جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو مغرب کے سائیڈ جب ماؤنٹ طور کے جگہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم تورات دیے، تو جب تم وہاں پر نہیں تھے، کس کے بارے میں ہو رہا، کون نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور بول رہے ہیں تم آپ کو ریولیشن کے تھرو بتا رہے ہیں، وحی کے ذریعے تم کو یہ انسیڈنٹ کے بارے میں مینشن کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت سے نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئی، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ ہم بہت سارے نیشنز کو بھیجے، اور
جب یہ تم تلاوت کر رہے ہیں وہاں پر تو نہیں تھے، ہم تمہارے یہ پریویس نیشنز کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں وحی کے ذریعے، اور نہ تو تور کی طرف تھا، تو تور کے طرف بھی آپ نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھ آگے پیچھے ہوئے عمل کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ تو اب یہاں پر پریویس نیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بول رہے ہیں اگر کچھ بھی ان کو تکلیف پہنچتی تو بولتے کہ اچھا ہمارے طرف رسول کیوں نہ بھیجے، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیا گیا تھا موسیٰ۔ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ تو بولتے کہ اچھا پہلے جیسا موسیٰ کو دیے تھے ویسا کیوں نہیں دیے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا موسیٰ کے ساتھ تم لوگ کفر نہیں کرے، انکار نہیں کرے، صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب جا کے میسج کنوے کرے تو کیا بولے تھے موسیٰ اور ہارون کو، یہ جادوگر ہے جو ایک دوسرے کے مددگار ہے اور ہم تو ان سب کے منکر ہے۔ تو جب بھی تو تم لوگ انکار ہی کرے تھے نا، کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو وہ یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیے، بار بار پریویس نیشنز کے بارے میں بتائے اور کتاب بھی بھیجے، پھر بھی ان لوگ نہیں لا رہے ایمان، تو بول رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگ اپنی ہی آپ کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے خواہشوں کو، اور یہ بڑھ کر بہکے ہوئے کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا ہے، ان لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، میں ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنی کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ون آفٹر another کئی پروفٹس بھیجا جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی، وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ جو ایمان لانا چاہتے نا تو وہ ایمان لا لیتے، سرنڈر کر دیتے اپنے آپ کو۔ آیت نمبر 54 سورۃ القصص، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ نیکی سے بڑی بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اب اچھے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، جو رائچیس لوگ ہیں، جو جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو ہم ریوارڈ دیں گے، ٹوائس دیں گے ریوارڈ، اور ان کو کیوں دے رہے ہیں ہم ٹوائس ریوارڈ، ڈبل کیوں ریوارڈ دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں صبر کرے اور نیکی کا حکم دیے اور برائی کو روکے، اور کوئی بھی چیز غلط ہو جاتی تو کیا کرتے، نیکی سے برائی کو مٹا دیتے۔ تو ہم بھی کیا کرنا، کبھی بھی غلطی ہو گئی تو نیکی کر لینا، نیکی کیا ہے، برائی کو مٹا دیتی، اور اسپیشلی لوگوں کے ساتھ جب غلط کرتے، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بات کر رہے ہیں، آج تو پیچھے بات کریں گے، کل کے دن کیا ہوگا، پورے نیکیاں ان کو چلے جائیں گے جس کے بارے میں پیچھے بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے، اس دنیا میں ہم نیکیاں ایک اریزر ہے جو برائیوں کو مٹانے والا، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس کے کنارے کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ آیت نمبر 55 بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا بول رہے ہیں کہ دیکھو، بےہودہ بات، جو بھی بیکار کے خراب باتیں، بعض لوگوں کو نا عادت بھی رہتی گالی دینے کی، خراب الفاظ بولنے کی، یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا۔ کبھی کیا کرتے ہیں ہم کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کے اس کا نام لیتے اور گالی دیتے، وہ گالی آپ کے اکاؤنٹ میں لکھے جا رہی،
تو بیہودہ بات نہیں کرتے تھے ان لوگ، کنارہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے باتوں کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے پر سلام۔ اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے نا تو ان کو سلام کر کے آگے نکل جاتے۔ اور عباد الرحمن کے بھی ہم یہی صفات دیکھے تھے کہ اگر جاہلون ان سے کچھ بات کرتے تو کیا بولتے؟ خالو سلامہ۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ دیکھو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں دے سکتے ہدایت، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں دینے والا ہوں ہدایت، آپ صرف پہنچا دو، آپ کا کام ہے ان کو آگاہ کر دو، پہنچا دو۔ تو ہم دین کے دائی جو ہے، ہمارا بھی کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعداری بن جائے تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن اور حرمت والے حرام میں جگہ نہیں دی؟ مطلب حرم میں ان لوگ کیسا آ کے رہے، اور وہ حرمت والی جگہ ہے جہاں تمام چیزوں کے پھل آتے ہیں۔ تو جو مکہ ہے نا، وہاں پر اطراف ایک تو امن والی جگہ ہے اور ہر قسم کے پھل ہے، روزی ہے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگتے۔ جو بوسٹ فل پیپل ہے نا، جو اتراتے اپنے باتوں پہ، تو ان کو بول رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈسٹروائے کر دیے۔ یہی ہے کہ رہائت کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی ہے، مطلب وہ پاپولیشن نہیں ہے اس کے اندر، کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو گئے۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنے کوئی پیغمبر نہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ڈسٹروائے نہیں کرتے بستی کو، پہلے پیغمبر بھیجتے، پھر وہ میسیج کنوے کرتے، اب وہ جب نہیں سنتے تو ہلاک کر دیتے، کیونکہ جو ظالم لوگ ہیں نا ان کو ہلاک کر دیتے جو ایمان نہیں لائے۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو زندگی ہے نا، یہ ٹیمپرری بینیفٹس ہے، ہمیشہ رہنے والی کیا ہے؟ آخرت کی دنیا ہے۔ تو کیا بول رہے ہیں کہ یہ بیکار کے زینت ہے، یہ جو بھی اٹونمنٹ ہے، دنیا کے گھر ہے، یہ ہے، دیکھیے اتنی دنیا داری کرو جتنی ضرورت ہے، ہمیشہ گھر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی خوبصورتی نکھارنے میں، اس کو دیکھنے میں، یہ چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمیشہ کا گھر کون سا ہے؟ پہلے تو خبر میں سالوں سال، پھر اس کے بعد آخرت کا گھر جنت یا دوزخ۔ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ کیا وہ شخص جسے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کی ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سے منفع دی ہے، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا بند حاضر کیا جائے گا۔ تو ایک اوپن ہے، ایک اس کو ٹائی کرے ہوا ہے، دونوں ایکول ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرے شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جو تم اپنے گاڈز بنائے تھے نا، اب بتاؤ ان لوگ کہاں ہیں جن پر بات آ چکی؟ وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہے جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکاتے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دشت برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ تو بول رہے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو بہت زیادہ بہکائے، ہم ان کو راستے سے بھٹکا دیے، اور ہم ایسے ہی کرتے۔ تو پھر آگے بتا رہے ہیں، کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ جو ان لوگ گاڈس کو مان رہے نا، جو بھی ڈیئرٹیز ہے یا جو بھی مرے ہوئے لوگ، اب ان کو بلائیں گے، ان لوگ کچھ بھی ہیلپ نہیں کریں گے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ تو ان لوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کرے تھے، نبیوں کو کیا جواب دیے تھے؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلائل گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔
پھر آیت نمبر 69، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم لوگ جو بھی میرے سے ہائڈ کر رہے ہیں نا، مجھے معلوم ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی لائق عبادت کے نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی طرف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ مطلب ہم مر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات رکھ دے اور برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں خالی رات ہی رکھ دیا اور دن نے لایا تو تم کیا چینج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں دن ہی دن رکھ دوں تو کیا تم رات لا سکتے؟ کوئی ہے چینج کر سکتے؟ افلا تبصرون، پھر بھی تم نہیں دیکھ رہے؟ اس نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو، دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں رات ہے دن ہے تم نہیں چینج کر سکتے اس کو، اور رات ہے آرام کے لیے اور دن ہے کام کاج کے لیے۔ فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 74 سورۃ القصص، اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہاں ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے وہ شریک؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ افطرا مطلب جھوٹ وہ جوڑتے ہیں سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ مطلب یہ جو بھی جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے کاما کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ وہ سب گم ہو جائیں گا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ قارون تھا تو قوم میں موسیٰ کے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بامشکل اس کے کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ اب قارون کیا تھا؟ اس کے پاس اتنا زیادہ مال متا تھا کہ اس کے کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جو اس کے ہیلپرز تھے، اس کے جو سرونٹس تھے، وہ کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے کیز اٹھانے کے لیے اس کو اتنی مشکل ہوتی تھی کہ مطلب اس کے پاس اتنا ٹریجر تھا۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں اس قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب المفرحین، تو اللہ تعالیٰ فریحین، تو اللہ تعالیٰ فریحین کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ تو اس کو یاد بھی دلا رہے ہیں لوگ، دیکھو آخرت کا کچھ اپنا حصہ رکھو، ایسا مت کرو، دنیا میں ملوث مت ہو جا، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد نہ کر، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قارون کو نا اپنے آپ پہ بہت ہی وہ تھا کہ میں ہوں، میرے وجہ سے میرے کو یہ سارے چیزیں مل رہی ہیں، جیسا لوگ بولتے ہیں نا میں فلاں ڈگری حاصل کرنے سے مجھے یہ مل رہا وہ مل رہا، اللہ جس کو جو دینا ہے نا، روزی کیسا ملتی معلوم، اگر آپ مرنے کے لیے کہیں بھی چل جاؤ تو موت کیسا ڈھونڈ لیتی، ویسی ہی آپ کو روزی ویسی ہی ملتی، جیسا آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو جو ملنا ہے لکھوا مل کے رہتا، آپ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے کے رہتا۔ تو یہاں پر قارون کیا سمجھ رہا تھا، میں اپنے وجہ سے، اور اس کے اندر ایک کوئی سکل سیٹ تھی، اللہ عالم یہ آتھینٹک نریشن ہے یا ویک نریشن ہے، کیونکہ کچھ نریشنز میں آتا کہ قارون جو ہے نا اس کو ایک سکل سیٹ آ گئی تھی، جیسے کہ ہاؤ ٹو میک گولڈ، گولڈ کیسا بنانا چاہیے، کوئی نہ کوئی سکل سیٹ تھی، اللہ عالم۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اس کے وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ منی اینڈ ٹریجر تھا، تو اس پہ اتراتا تھا وہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش کر۔ پھر یہاں پر بتایا جاتا کہ آیت نمبر 78 میں قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اترا رہا، بول رہا کہ نہیں یہ تو میری سمجھ کے وجہ سے ہے، میری اپنی محنت ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے
بہت سی بستیوں والوں کو غارت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ڈسٹروائے کرے۔ تو کبھی بھی کتنا بھی اسکل سیٹ ہو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے رزاق، ہم یہ نہیں سوچنا میرے وجہ سے، نہیں، جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے ہی وقت نہیں کی جاتی۔ بس قارون پورے آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے مجمع میں نکلتا، تو اب کیا کرتا تھا معلوم، اچھا تیار ہو کے نکلتا تھا، اور اپنے جو بھی اس کا ویلتھ تھا نا وہ پورا ڈسپلے کرتا تھا۔ تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہم بھی کسی طرح وہ مل جاتا۔ تو اب جو لوگ کو پسند ہے نا دنیا داری، تو ان لوگ بولتے کاش ہم کو بھی ایسا قارون کے جیسا مل جاتا، وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑی عصمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ انہیں سمجھنے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی۔ تو جو لوگ علم جانتے نا تو ان لوگ کیا بولتے کہ نہیں یہ تو ٹیمپرری چیز ہے، اصل چیز کیا ہے جو ہمیشہ کا رہنے والی چیز ہے۔ جو علم والے تھے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و شہر والے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ جو صبر کرتے اور صالح لوگ ہیں وہی لوگ یہ بات سمجھ سکتے۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو قارون ہے نا وہ زمین میں دھس گیا، اور اتنا بوجھفل تھا، روز قارون، حامان اور فرعون روز زمین میں دھستے جائیں گے وہ لوگ تا قیامت تک۔ زمین میں دھس گیا، اور اللہ کے سوائے کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچنے والوں میں سے ہی ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مند کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ بھی کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہم بھی دھسا دی جاتے۔ تو بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو ہم بھی اسی طرح دھسا دیے جاتے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا دیکھتے ہو نہ شکروں کو بھی کامیابی نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو لا یفلح الکافرون، نا شکری جو کرتے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ کیا نا شکری کرا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیے تھے، اور کیا بول رہا کہ نہیں یہ میرے وجہ سے ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ یہ کس کے لیے؟ دل کا دار الاخرہ ہے، ان کے لیے ہے جو زمین میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، فخر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے اور پرہیزگار رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ اپنے آپ کو بہت بڑے نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا نہیں سمجھنا۔ تو پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ جب جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے بد عملی کرنے والوں کو انہیں اعمال کے بدلے دیا جائے گا۔ اگر ہم نیکی کرتے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتا۔ برائی کیا ہے؟ جتنی برائی کرے اتنا ہی۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمائی ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس سے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لائے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کا ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دے، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، باوجود اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ اور ذات، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کے طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا وجہ رہ جائیں گا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا چہرہ، لہو حکم و الیہ ترجعون، اور ہم سب کو لوٹ کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔
सूरतुल अनकबूत। अनकबूत क्या है? मकड़ी का जाला, जो मकड़ी बोलते हैं ना उसको है। और मकड़ी का जाला बहुत ही कमजोर रहता, बहुत ही फीबल रहता। जो मकड़ी के अंदर एक ऐसी चीज रहती जिसकी वजह से वो जाला बनाती, और वो उसके मुंह से ऐसे तार की तरह निकलता, और वो बहुत कमजोर घर रहता, और अल्लाह ताला उसकी तशबीह देते जो शिर्क करते। तो सूरतुल अनकबूत ये क्या है? बिफोर मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू हबशा, ये मिडिल स्टेज था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब मक्का में थे। एक्सट्रीम प्रोसिक्यूशन था, बहुत तशद्दुद था। और यहाँ पर जो ईमान लाए ना, अल्लाह ताला बोल रहे हैं जब ईमान लेके आए तुम, तो तुम्हारी आजमाइश तो होंगी। और इसमें 69 आयतें हैं, और ये मक्की सूरत है। और फिर पेरेंट्स के लिए कैसा हम ओबीडियंस रहना चाहिए। और अल्लाह ताला बोलते जिस पे भी मैं बोझ डालता हूँ उतना ही बोझ सह सकता, और जो तुम कहते वो क्यों नहीं करते। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, आद, समूद और मदियन के बारे में। और जो पैराबल, जो एक मकड़ी के जाले की तशबीह दी जाती कि कितना कमजोर है वो जाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनकी सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए, हम उन्हें बगैर आजमाए हुए छोड़ देंगे। जब हम बोलते हैं ना कि हम ईमान लाए, तो अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। जब ईमान लाए तो तुम्हारी जरूर आजमाइश होंगी। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए तो हमारी आजमाइश तो किसी तरह भी होंगी। तो एक हदीस आती, उसमें पूछते कि आजमाइश सबसे ज्यादा किसकी होती? बोलते कि पहले प्रॉफिट्स की आजमाइश होती, फिर उसके बाद जो राइचियस पीपल है उनकी आजमाइश होती, उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है उनकी आजमाइश होती, और एक कॉमन इंसान की भी होती उसके ईमान का लेवल इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब आजमाइशें आते हैं उस पर सब्र करना चाहिए, और अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए, और आपका ईमान इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। बला ये ट्रबुलेशंस जो है, जो भी आपके ऊपर आजमाइशें आते, वो अल्लाह ताला उससे आपको दर्जे बुलंद करना चाहता। लेकिन की थिंग क्या है? आप सब्र करना चाहिए। आयत नंबर 3 में वलक़द फ़तन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उनसे अगले लोगों को, मतलब प्रीवियस नेशन को भी अल्लाह ताला आजमाए थे, हमने खूब आजमाया। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं प्रीवियस नेशन को भी आजमाया था। अम हसीबल्लज़ीना यामलूना सय्यात, क्या जो लोग बुराई कर रहे हैं उन्हें ये समझ रखे हैं कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ये लोग कैसी बुराई तजवीज कर रहे हैं। जो लोग बुरे कर रहे हैं नाकामा, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, तुमको भी अल्लाह ताला पकड़ने वाला है। ऐसे बुरे काम करके ये मत समझो कि तुम एस्केप हो जाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है। आयत नंबर 5 सूरतुल अनकबूत। जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह के डराए हुए वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। मतलब हमको अल्लाह से मिलने का यकीन होना चाहिए। जब हमको अल्लाह के पास वापस जाना है तो हमारे अमाल भी अच्छे होना चाहिए, और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने मुताबिक सुन्नत काम किए, हम उनके तमाम गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे, और उन्हें उनके नेक आमाल के बेहतरीन बदला देंगे। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। अब वसैनल इंसाना बिवलदिही, तो क्या है? तस्निया का सीगा है। दोनों वालदैन के साथ अच्छा, वलदही अच्छा करो। कैसा? हुस्ना, बेहतरीन खूबसूरत अमल करो, अच्छा अमल करो। हाँ, अगर वो ये कोशिश करे कि आप मेरे साथ उसको शिर्क कर ले, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं अगर वालदैन तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिर्क करो, तो फिर उनकी बात नहीं सुनना है, शिर्क नहीं करना है, उनको ओबे नहीं करना है। क्योंकि हम हदीस में आता, साद रदियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए तो उनकी माँ क्या करे थे? ओत ले लिए थे कि नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, तुम इस्लाम छोड़ दो। लेकिन अब वो गिल्टी फील करते थे क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए थे। लेकिन वो अल्लाह का हुक्म भी तो नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हें इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते थे। तो ना वाजबी जो बातें रहते पेरेंट्स के, वो मानना नहीं है, क्योंकि पहले अल्लाह है, रसूल है, फिर उसके बाद पेरेंट्स है। तो हम ये सहाबा इकराम से क्या सीखते?
ہم جب ایمان لا لیے تو اس پہ عمل کرنا. اگر پیرنٹس بول رہے ہیں کہ شرک کرو، فلاں درگاہ پہ چلو، فلاں فقیر کو مانو، یہ سب نہیں کرنا ہے. اللہ ایک ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو سمجھائے، ان کے والد صاحب نہیں سمجھے تو نکل گئے وہاں سے، چھوڑ دیے. ایون دونوں آگ میں پھینک دیے تھے. لیکن اب والدین ہے، والدین سے تو کوئی ریونج نہیں لینا ہے، تو والدین کی ایسی بات نہیں سننا ہے جو شرک کے بارے میں ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کرے کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لو تو آپ نہیں کرنا چاہیے. تو علم نہیں، ان کا کہنا نہ مانیے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو تمہیں خبر دوں گا. تو اب یہ والدین کی یہ بات کو نہیں ماننا، لیکن ان کا ٹیک کیئر کرنا ہے دنیاوی طریقے سے سب کچھ، اور بار بار ان کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی، لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کی طرح بنا لیتے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہے. کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ تو جب مشکل آتی تو بھاگ جاتے، جب اچھا رہتا تو ان کے ساتھ رہتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہوں. جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا. منافق کیا رہتا؟ وہ ایمان لایا بولتا ہے لیکن ایکچولی اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں یہ سب باتیں ظاہر کر دوں گا. کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہاری گناہ ہم اٹھا لیں گے. حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں. آیت نمبر 12 میں بول رہے ہیں کہ ان لوگ جھوٹے ہیں، ان لوگ کچھ بھی ایسا کرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا نا اس دن کچھ بھی نہیں کر سکتا. آیت نمبر 13 سورۃ العنکبوت، البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی بوجھ بھی اور بھی ان کے افطرا پردائش کرے گا. مطلب ان لوگ جو بھی غلط کرے، جو بھی بوجھ ہے نا ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، برڈن کر دیا جائے گا. اور آخرت میں ان سے اللہ تعالیٰ کویسچن کرنے والا. آیت نمبر 14، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال مطلب 950 ایئرس رہے، پھر تو انہیں طوفان نے در پکڑا، وہ تھے ہی بڑے ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا. تو نوح علیہ السلام کی نیشن کو کیسا ڈسٹرائے کرے، ایون ان کا اون سن بھی اسی میں غرق ہو گیا. اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کو ایک ماننے کی بات ہمیشہ سے کی گئی ہے، لیکن جب لوگ نہیں مانے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کے سوائے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوائے پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہارے روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر گزاری کرو اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کے امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کیا، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسا فرسٹ ٹائم بنائے تو اللہ تعالیٰ پھر ریپیٹ کر سکتے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم لوگ ایسا کیوں سوچ رہی؟ اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو یہاں پھر بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی بار پیدا کر سکتا تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا، پھر سے کر سکتا. تو یہاں پر وہی چیز مینشن کی جا رہی ہے. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا اور پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نئی پیدائش کرے گا. تو پہلے بار جیسا اللہ پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس طرح پہلی بار پیدا کرا ویسی دوبارہ کروں گا، اور سب چیز اللہ کے طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. تم کیا سمجھ رہے کہ؟ اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
آیت نمبر 23 میں بول رہے ہیں جو اللہ سے نا امید، دیکھیے نا امیدی کفر ہے، کبھی بھی ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی قوم کا جواب باوجود اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا ڈالو۔ آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس میں ایمان والوں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ تو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو برن کر دو بولے تھے فائر میں، اور ٹرائی بھی کرے ان لوگ، آگ میں ڈال دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، نارو سلامتی، اور تو اللہ تعالیٰ آگ کو کیا کرے، ٹھنڈی کر دیے اور سلامتی والی کر دیے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستی اللہ کے سوائے کر رہے ہو، انہیں تم نے اپنے آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے۔ تو انہوں بول رہے کہ تم لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، کیا تمہاری جو دوستی ہے بول کے تم لوگ ان کے لیے تم بت پرستی کر رہے ہیں۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارے سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں ڈرا رہے ہیں بھی، دیکھو تم لوگ بت پرستی مت کرو، کیونکہ بت پرستی ایسی چیز ہے، شرک کیا ہے، ظلم و نظیم ہے، اور اس دنیا میں ہی اس کی معافی کرنا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہیلپ ہوگا۔ بس ابراہیم پر لوط یہاں پر لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور بڑا ہی غالب اور حکیم ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے اور کس طرح لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، اور پھر انہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہ ان کے جو گرینڈ سنس ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اسحاق اور یعقوب۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی، اسحاق اور یعقوب کی بھی بات ہوتی کہ عطا کیا، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولادوں میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی، کیسا پیغمبروں کو ثواب دیے۔ اور لوط کی بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اترے ہوئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ تو بول رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو بول رہے ہیں تم لوگ یہ جو ہومو سیکشل آدمیوں کا نہیں جاتے، عورتوں کے نہیں جانے کے بجائے یہ خراب کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کرتے ہو؟ کیوں جا رہے ہیں تم آدمیوں کے پاس؟ آدمیوں کے پاس جاتے برا کام کرتے، وہ بھی بغیر کپڑوں کے سب کے سامنے، اور راستے بند کر دیتے، اور اپنی عام مجالس میں بے حیائی کرتے۔ اب کیا ہے، اوپنلی انڈیسنٹ کام کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، اور اس کے جواب میں اس کی قوم نے باوجود اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لا۔ تب ان لوگ نا اتنے گمراہ تھے، بول رہے ہیں کہ اچھا تم اگر سچے ہیں نا تو عذاب لاؤ۔ تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس مفسد قوم پر میرا مدد کرو، تو رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ایک تو گڈ نیوز لے کے آئے کہ ان کے پاس بچہ ہونے والا ہے اولڈ ایج میں، اینڈ دوسری چیز کیا بولے کہ لوط علیہ السلام کے پاس کیا کریں گے، تباہی لائیں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ گار لوگ ہیں، تباہ کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اس میں تو لوط ہے، تو فرشتوں نے کہا ہاں یہاں تو لوط ہے، ہم جانتے ہیں، اور اس کے خاندان کو بھی، سوائے اس کے بیوی کے ہم بچا لیں گے سب کو۔ تو بولے کہ ہاں ہم بھی جانتے کہ لوط ہے وہاں پر، ہم لیکن لوط کو بھی بچا لیں گے، لیکن اس کی وائف کو ہم نے بچائیں گے۔ پھر جب ہماری قاصد لوط کے پاس پہنچے، تو مطلب اب کیا ہوا، فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے۔ تو اب لوط علیہ السلام بہت انہیپی ہو گئے، کیونکہ یہ فرشتوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے خراب کام کرنے کے لیے، اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے کہ کہا کہ آپ نہ خوف کھائیں اور نہ آزردہ ہو، ہم آپ کا متعلق کا بچا لیں گے۔ تو لوط علیہ السلام کو فرشتے بولتے کہ ہم تم کو بچا لیں گے، اور تم رات میں نکل جانا اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، اور تمہاری وائف کو ہم نہیں بچائیں گے، کیونکہ وہ غلط کام کرنے میں، مطلب ان لوگ کیا ہے ریلیجیسلی ان کو ہیلپ کر رہے تھے، اور باقی کے پورے لوگوں کو بستی کو اجاڑ دیں گے، ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ بے حکم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، میں ان لوگوں پہ سب پہ عذاب بھیج دوں گا۔ البتہ ہم نے اس بستی کو ساری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا،
انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اب شعیب علیہ السلام پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اوندھے ہو گئے۔ تو اب ان کو کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے آ کے پکڑ لیا، اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کر دیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہے، اور شیطان نے انہیں ان کی بات عمالیے آرستہ بنا دیا، مطلب شیطان ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا، انہی راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلی کھلی معجزے لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والوں سے نہ تھے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وابال میں گرفتار کر دیا، اس میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا بارش برسائی، اور اس میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا۔ دیکھیے بعض کو پتھر کی بارش سے کرے، اور آواز بھی نا اپ ٹو سرٹن فریکوینسی برداشت کر سکتے اپن، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا تھا؟ اتنی زور کی آواز تھی کہ ان لوگ اس کے وجہ سے مر گئے، اور اس میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور اس میں سے بعض کو ہم نے ڈبا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی۔ اب یہاں پر عنکبوت کی بات آتی، آیت نمبر 41 بتا رہے ہیں کہ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا مثال ہے؟ کہ مکڑی کی ہے، کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں بتا رہے ہیں کہ مکڑی کے گھر کے بارے میں، تو جو مکڑی کا گھر رہتا سب سے زیادہ کمزور رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کاش یہ جان لیتے۔ تو یہ مکڑی کے گھر کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ جس کو ان لوگ شرک کر رہے ہیں، جس کو اپنا گاڈ بنا رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں وہ مکڑی کے گھر کے جیسا ہے، وہ گر جائیں گا، کمزور ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں اس کے سوائے پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت والا ہے۔ ہم نے مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہے، گر جاتا، ویسے ہی تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کو پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہے، وہ گر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور یہ سب بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ آیت نمبر جو 45 ہے، نیکسٹ پارے میں آئیں گے، یہاں پر جو ہے نا پارہ ختم ہوتا 44 آیت میں، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، ان فی ذلک لآیہ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے زمین اور آسمان کا بنانے والا۔ تو آج ہم جز نمبر 20 کمپلیٹ کر لیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک۔